तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मुझे खुशी है कि हम एक साथ मिलकर आस्तर की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और हम इस किताब के चौथे बाब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 7वीं आयत से आगाज़ दोबारा करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि ये किताब अगरचे यहूदी लोगों के गुलामी में रहने और यहूदा की सरजमीन पर वापस न आने के बारे में बात करती है, लेकिन खुदा की नजरें उन पर लगी हुई थीं और इलाही परवरदिगारी ने उनकी पैरवी की और उनकी हिफाजत की, यहाँ तक कि ताकत और इख्तियार रखने वाले शरीरों ने भी साजिशें की। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूंगा। भाई फयाज खुशामदेद, भाई इब्राहिम खुशामदेद, बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदेद। भाई फयाज, सबसे पहले मैं चौथे बाब की पहली 7 आयत को पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जब मर्दुकी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ तो मर्दुकी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज से चिल्लाने लगा। और वो बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता था। और हर सूबे में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोज़ा और गिरियाजारी और नोहा शुरू हो गया और बहुतेरे टाट पहने राख में पड़ गए। और आस्तर की सहेलियों और उसके ख्वाजा सराओं ने आकर उसे खबर दी। तब मलका बहुत गमगीन हुई। उसने कपड़े भेजे कि मर्दकी को पहनाएं और टाट उस पर से उतार लें, पर उसने उनको ना लिया। तब आस्तर ने बादशाह के ख्वाजा सराओं में से हताक को, जिसे उसने आस्तर के पास हाजिर रहने को मुकर्रर किया था, बुलवाया और उसे ताकीद की कि मर्दुकी के पास जाकर दरियाफ्त करे कि ये क्या बात है और किस सबब से है। सो हताक निकलकर शहर के चौक में जो बादशाह के फाटक के सामने था मर्दुकी के पास गया। तब मर्दुकी ने अपनी पूरी सरगुज़िश्त और रुपए की वो ठीक रकम उसे बताई जिसे हामान ने यहूदियों को हलाक करने के लिए बादशाह के खजानों में दाखिल करने का वादा किया था। हम मर्दुकी के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि उसने क्या किया। यहाँ यहूदियों का रद्द अमल है कि उन्होंने क्या किया। मैं आपसे आस्तर के रद्द अमल के बारे में जानना और उस पर आपका तबसरा चाहूंगा। लिहाजा मलका बहुत गमगीन हुई। वो अभी तक यहूदियों को तबाह करने के इस फैसले या फरमान के बारे में नहीं जानती थी। वो सिर्फ ये जानकर परेशान हुई कि उसका कजन, जिसने उसे पाला और जो उसके बाप की तरह है, वो इस मसले से दो चार है। उसने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहना है और वो शहर के बीच महल के आगे चल रहा है। लिहाजा उसे उस पर रहम आया। मगर मैं कहूंगा कि उसका कजन मर्तकी उसके बाप की तरह है। उसे महसूस हुआ कि वो उसकी मकरूज है। उसने उसे पाला है और उसे पाला है। वो उसे मसले से निकालना चाहती थी और वो उसे टाट की बजाय कपड़े भेजकर उसका मसला हल करना चाहती थी। और उसने सोचा कि सारा मसला कपड़े पहनने का है बजाय इसके कि जो उसने फाड़े थे, लेकिन मसला इससे बढ़कर था जो वो नहीं जानती थी। और बिलाशुबा हम इसमें एक बहुत अच्छी अलामत को देखते हैं कि बाज़-औक़ात हम नए कपड़े पहनकर अपने मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं। हम इस मसले को छुपाना चाहते हैं, लेकिन मसला बहुत गहरा है जो बागे अदन से शुरू हुआ। जब आदम और हवा ने गुनाह किया, वो मसले को हल करना चाहते थे और खुदावंद आया और वो खौफज़दा हुए। लिहाजा उन्होंने खुद को छुपाया। उन्होंने दरख्त के पत्तों से खुद को छुपाया और दरख्त के पत्ते ठीक तरह नहीं छुपा सकते थे। मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। लिहाजा दरख्त के पत्ते ठीक तरह नहीं छुपा सके। और खुदा से डरने का मतलब यह है कि खुदा और मेरे दरमियान ताल्लुक टूट गया है।
اور جس دن آدم اور ہوا نے درخت کے ان پتوں سے کپڑے ایجاد کیے، تب سے انسان اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے، یا پھر میں کہوں گا کہ دوسروں کے لیے کپڑے ایجاد کرتا رہتا ہے۔ ایسے کپڑے جنہیں مذہب کہا جاتا ہے، جن کا مذہبی ہونا، رسومات اور قوانین ہونا، اور ایسے کپڑے بھی ہیں جنہیں ضابطہ اخلاق کہا جاتا ہے، اور ایسے کپڑے بھی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ہم اندرونی مسائل کو حل کیے بغیر اچھے کام کرتے ہیں۔ لہٰذا آستر مردکی کے ساتھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ اسے نئے کپڑے دے کر مسئلے کا حل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے بتایا کہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ جی ہے گہرا۔ اور نئے کپڑے پہننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس لیے اس نے نئے کپڑے پہننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس نے قاصد کو اس حکم نامے کے ساتھ بھیجا جس کو آستر نے کپڑے دے کر بھیجا، کیونکہ اس نے خبر نہیں دی۔ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ تمہارے سب لوگوں کو تباہ کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ جب اس نے اس سے حکم نامہ بھیجا تو وہ جان گئے کہ مسئلہ اس سے زیادہ گہرا اور صرف کپڑے بدلنے کا نہیں ہے۔ صحیح، تو آپ ہمیں نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے سامنے اپنی حیثیت کو ظاہر کریں اور خدا کے سامنے کسی بھی قسم کی جھوٹی خوبصورتی سے خود کو نہ بنائیں، نہ مذہب سے، نہ سائنس سے، نہ دولت سے، نہ کوشش سے۔ واحد دروازہ خدا کے سامنے حیثیت کا اقرار کرنا اور حیثیت کو ظاہر کرنا مجھے ہے۔ اس سے ایک شخص یاد آتا ہے جس کے پاس پرتعیش کپڑے تھے، جس کے بارے میں اس نے ہمیں فلپیوں 3 میں بتایا، اگر کسی کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے کپڑوں کی بات کی اور اس کے بارے میں ظاہر کیا، لیکن جب وہ جان گیا کہ یہ سب کچھ اسے فائدہ نہیں دے گا تو اس نے اسے اس طرح پھینک دیا جیسے جی برکمائی بالکل۔ نے، اور وہ مسیح کے پاس گیا، گویا وہ اسے بتا رہا تھا، میں ننگا تیرے پاس آ رہا ہوں، مجھے ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں، تاکہ تو اور تیرا کام مجھے ڈھانپ لے اور تیری صداقت مجھے ڈھانپ لے۔ بھائی افراہیم، اس کہانی کے واقعات اور اسی طرح اس کے کردار ہم سے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میرا مطلب یہودی اور ان کا ایک دشمن ہے۔ میں آپ سے ان پیشن گوئی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم ان واقعات سے آخری وقت تک نکل سکتے ہیں جن کا تعلق بنی اسرائیل یا پرانے لوگوں سے ہے۔ نبوتی کلام سے کیا مراد ہے؟ نبوتی کلام کی دو تکمیلیں ہیں، ایک لفظی تاریخی تکمیل جو واقعات کے دوران یا نبوتی ان کے وقت کے دوران، اور دوسری نبوتی تکمیل ہے جو کلیسیا صدوق کے بعد ہوئی، کیونکہ پیش گوئی کے بیان کا کلیسیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے کہ یہ آسمانی نظام ہے اور ہمارے پاس یہ کہانی ہے۔ اس کے واقعات تاریخ میں ایک بار رونما ہوئے، لیکن کلیسیائی صدوق کے بعد اس کا ایک بار پھر حوالہ ہے اور پیش گوئی کی لکیر ہے۔ کم از کم ہمارے پاس اس کہانی کے کردار ہیں، مثلاً حامان، اخویریس اور مردکی۔ لہذا حامان ایک بہت شریر آدمی ہے جو کسی ایسے شخص کی نمائندگی کرتا ہے جو کلیسیائی صدوق کے بعد ظاہر ہوگا۔ شاید وہ آج تیار ہو رہا ہے، جس میں شرارت کی تمام طاقتیں اور چلاکیاں اور دھوکہ دہی اور تعبیریں جمع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ جھوٹا نبی کہتا ہے۔ جہاں تک بادشاہ اکویریس کا تعلق ہے، وہ حکمرانی کے اختیار کی نمائندگی کرتا ہے جو کلیسیائی سعود کے بعد آنے والی دونوں میں سے کسی اور بدکار کا ہو، جیسے کہ کلام سمندر سے نکلنے والا حیوان کہتا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس دو افراد ہیں جو دو حیوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، حامان جو مذہبی حیوان کی نمائندگی کرتا ہے اور دوسرا اکویریس جو سپاہی حیوان کی نمائندگی کرتا ہے، اور وہ سب سے پہلے خدا کے لوگوں کے خلاف ہوں خدا گے۔ کے لوگ یعنی قدیم لوگ۔ وہ یہودی ہیں، یہودی لوگ ہیں کہ خدا نے وعدے کیے ہیں، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوا بے تبدیل ہے۔ لہٰذا خداوند تمام زمانوں اور تمام معلومات میں اپنے لوگوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ اس کے قدیم لوگ یعنی بنی اسرائیلی۔ اس کے پرانے لوگ اس کے زمینی لوگ، نہ کہ کلیسیا، لیکن خدا کے ساتھ یہ رشتہ کلیسیا سعود کے بعد دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ بدکار آدمی جو جھوٹا نبی ہے، جس کی نمائندگی حامان نے کی ہے، وہ بھی اپنے لیے پرستش اور سجدہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور سیاسی یا رومی حیوان کی طاقت شیطان کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایسے وفادار لوگ ہیں جو کہ شیطان اور حیوان اور انسان کی پرستش کرنے سے انکار کر دیں گے۔
جیسے مردکی نے شریر حامان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اسی طرح ایک وفادار بقیہ ہوگا، اور خدا کے پاس ہر زمانے اور ہر نظام میں اور ہر ملک اور ریاست اور ہر شہر اور ہر بر اعظم اب سے لے کر اور انتظامات کے اختتام تک وفادار لوگ باقی ہیں، وہاں ایک وفادار بقیہ ہوگا جو اس آدمی کے سامنے جھکنے سے انکار کرے گا جو حیوان ہے۔ اس کا مقصد یا تو ظلم ہوگا یا تو مصیبت یا قتل آنے والے دنوں میں ایسا ہی ہوگا، لیکن میں ایک تبصرے کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس برائی کا اختتام، اگر ہم مکاشفہ 19ویں باب پر جائیں، ہم دیکھیں گے کہ خداوند اور ان دو افراد کو پکڑے گا جن کی نمائندگی حامان اور خویریس نے کی، اور بغیر عدالت کیے گندھک سے جلتی ہوئی آگ کی جھیل میں زندہ پھینک دیے جائیں گے، اور بچائے گا، کیونکہ ان کی برائی پوری دنیا کو دکھائی جائے گی۔ لہٰذا یہ ظاہر ہے کہ واقعات بہت ملتے جلتے ہیں، کیونکہ بات خدا کے کلام میں واضح ہے، پیشن گوئی واضح ہے۔ اور اب آپ کی معلومات کے لیے ہم بھی ابھی ان واقعات کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے جب ہم بھی خدا کے کلام کی کسی بھی حصے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک پیش گوئی کی لکیر ہے۔ اور جو بھی اس موضوع کے بارے میں گہرائی سے جاننا چاہتا ہے، ہم نے پچھلی ایک ساتھ میں دانیل کے 70 ہفتوں کے بارے میں بات کی ہے، اور ہم نے اپنی ویب سائٹ پر ایک وقت کا نقشہ پیش کیا تھا جسے دانیل کے 70 ہفتے کہا جاتا ہے، اور اس کا تعلق غیر قوموں کے زمانوں سے بھی ہے جب یہ واقعات رونما ہوں گے، اور یہ ٹائم لائن اپنے انجام کو کیسے پہنچے گی جب مسیح آئے گا اور دنیا پر حکومت کرے گا۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ درد کے بارے میں ہمارا رد عمل پر ایک سوال ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں مردکی نے ٹاٹ پہنا اور شہر کے بیچ میں کھڑا ہو کر چلانے لگا، لیکن دوسری کہانیوں میں جیسا کہ شونمی عورت جب ایک مشکل صورتحال سے گزری تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ نیز ایوب نے سوال کیا کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں، اور اس نے سکون سے درد کو قبول کیا۔ لہٰذا مجھے کب خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے؟ ڈاکٹر فیاض، مجھے کب قبول کرنا چاہیے اور میں خود منظر کے لیے کب دعا مانگوں؟ کسی بھی مسیحی ایماندار کے اندر کچھ چیزیں متضاد معلوم ہوتی ہیں۔ مسیحی ایمان تضادات کو جمع کرتا ہے، دراصل کمزوری کے ساتھ طاقت اور خوشی کے ساتھ غم۔ یہ کیسے ہے؟ یہ انسانی کمزور ہستی ہے جو اپنا اظہار کرتی ہے، جو محسوس کرتا ہے کہ وہ چھوٹا ہے، وہ مشکل کا سامنا نہیں کر پاتا۔ اسے درد محسوس کرنے اور خوف محسوس کرنے کا حق ہے، اور اسی کو بائبل مقدس کمزوریاں کہتی ہے۔ ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد، اور میں کہوں گا کہ کمزوریاں گناہ نہیں ہیں۔ کمزوریاں انسانی ہستی ہے جو دکھ محسوس کرتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ایمان کا جوہر اور نئی فطرت ابھرتی ہے، اور ایماندار کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے جب وہ ایک غم سے گزر رہا ہوتا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ابراہم نے پرواہ نہیں کی جب خداوند نے اسے بتایا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا اور جس سے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوکھنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ وہ غمگین نہیں تھا، ایمان ہی سے ابراہم نے آزمائش کے وقت اسے آزمایا نظر گیا۔ گزرانا، لیکن اس کے ایمان نے اسے ابھارا کہ وہ اسے قربان گاہ پر چڑھائے اور نہ ڈرے۔ کیا یہ جذبات متضاد ہیں؟ دراصل یہ صورتحال ہے، اور جب پالوس رسول نے نہیں کہا غمگینوں کی مانند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں، غمگین ہوتے ہوئے خوش کیسے؟ غمگین ہوں لیکن خوش ہوں کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ خداوند آخرکار اپنا کلام کہے گا اور مجھے اس سے نکال دے گا۔ لہٰذا مسیحی ایمان عجیب و غریب لگتا ہے جس میں تضاد جمع ہے، اور میں اپنی کمزوریاں محسوس کرتا ہوں۔ یہ بہت سخت ہے، لیکن میں اپنے آپ کو خداوند پر، بس خداوند پر پھینک دیتا ہوں جو مجھے طاقت بخشتا ہے، اور اس میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور تمام حالات میں اس طاقت کے مطابق رد عمل کر سکتا ہوں جو مجھ میں کام کر رہی ہے، اور میں اپنی کمزوری کے باوجود مسئلوں کا سامنا کر سکتا ہوں جو روح القدس اور مسیح مجھے عطا کرتا ہے۔ لہٰذا ایماندار کے اندر یہ تضادات ہیں۔ صحیح، اور ہم سردار کاہن کے طور پر خداوند کے کردار کو نظر انداز نہیں کرتے جو آزمائش اور مشکل حالات میں ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، اور کس طرح وہ کلام کے وسیلے تھکے ماندے کی مدد کرتا ہے، مضبوط کرتا، بچاتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔ وہ سب کچھ جو روح القدس ہم میں مسیح کے ذریعے سردار کاہن کے طور پر کر سکتا ہے۔ جی، میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔
لہٰذا ڈاکٹر فیاض نے ہمیں پچھلی قسط میں یہ بتایا تھا کہ ایماندار سپرمین نہیں ہوتا ہے، وہ آزمائش کے وقت کمزوری، ٹوٹ پھوٹ اور رونے کا شکار ہوتا ہے، لیکن سردار کاہن کے طور پر مسیح کی پیروکاری اور خداوند کی شنمیت جیسی عورت کی مدد کرنا جس کا بیٹا مر گیا تھا، اور قدرتی طور پر اس کا دل اپنے بیٹے کے لیے ترس رہا تھا، لیکن یہ سکون سے صحیح۔ بھری ہوئی تھی۔ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالا تر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض نے ہمیں پچھلی قسط میں یہ بھی بتایا تھا کہ ایماندار سپرمین نہیں ہوتا، وہ آزمائش کے وقت ٹوٹ پھوٹ اور رونے کا شکار ہوتا ہے، لیکن سردار کاہن کے طور پر مسیح کی پروردگاری اور خداوند کی شونمیت جیسی عورت کی مدد کرنا جس کا بیٹا مر گیا اور اس کا دل اپنے بیٹے کے لیے ترس رہا تھا، لیکن یہ سکون سے بھری ہوئی تھی۔ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح میں محفوظ رکھے۔ بھائی افراہیم، میں 9ویں آیت میں سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ چنانچہ ہتاک نے آ کر آستر کو مردوکی کی باتیں کہہ سنائیں۔ تب آستر ہتاک سے بات کرنے لگی اور اسے مردوکی کے لیے یہ پیغام دیا کہ بادشاہ کے سب ملازم اور بادشاہی صوبوں کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت بے بلائے بادشاہ کی بارگاہ اندرونی میں جائے، اس کے لیے بس ایک ہی قانون ہے کہ وہ مارا جائے، سوا اس کے جس کے لیے بادشاہ سونے کا عصا اٹھائے۔ بھائی، میں اس قانون پر آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں۔ جو کوئی بے بلائے بادشاہ کی بارگاہ اندرونی میں جائے، وہ مارا جائے، سوا اس کے جس کے لیے بادشاہ سونے کا عصا اٹھائے۔ اس قانون کا تصور یہ تھا کہ مادی فارس کے بادشاہوں نے اسے اپنی حفاظت کے لیے قتل سے بچانے کے لیے بنایا تھا، یہاں تک کہ بادشاہ کی بیوی کو بھی بادشاہ کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس کے محض اور مقررہ اوقات کے، اور اگر وہ کسی اور وقت بادشاہ کے پاس جاتی اور وہ سونے کا عصا اس کے سامنے نہ اٹھاتا تو ملکہ خطرے میں پڑ جاتی تھی، جیسا کہ باہر کھڑا جلاد داخل ہونے والے کو مار ڈالتا تھا۔ لہذا آستر نے کہا کہ یہ مقررہ وقت نہیں ہے جب وہ بادشاہ کے پاس اندر داخل ہو، اسی لیے اس نے اپنی زندگی خطرے اور موت سے دوچار کیا، لیکن یہ ایک سنجیدہ معاملہ تھا۔ یہ صرف اس کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ پوری قوم کا مسئلہ تھا۔ لہٰذا آپ دونوں مجھے بتائیں کہ اگر بادشاہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ لوگوں کو اپنے پاس آنے سے روکے اور داخل ہونے کی شرط یہ ہو کہ سونے کا عصا اس شخص کی طرف اٹھائے، لہٰذا مجھے خدا کے اور اس تخت کے قریب آنے کے بارے میں بتائیں، ہمیں کب اجازت ہے اور ہمیں کب اجازت نہیں، اور وہ سونے کا عصا کیا ہے جو ہمارے لیے رکھا ہوا ہے؟ ہم اس سنہری عصا کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو اب ہمارے لیے موجود ہے۔ ہمارے سامنے کوئی سنہری عصا نہیں، یعنی داخل ہونے کا کوئی مقرر وقت نہیں، اور ایسا وقت نہیں ہے جس میں ہم داخل نہ ہو سکیں۔ لہٰذا یسوع مسیح ہمارے پیش رو کے طور پر پاک ترین مقام میں داخل ہوا اور دروازہ کھول دیا، جیسا کہ عبرانیوں 10:19 میں لکھا ہے، پس اے بھائیو، چونکہ خون کے سبب ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے، ہر وقت اور ہمیشہ بغیر کسی پابندی یا شرائط کے۔ اور عبرانیوں 4 میں وہ کہتا ہے، اور آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ دیکھیں، خدا کے قریب جانا اور اس کی حضوری میں داخل ہونا ایک غیر مشروط ہے۔ یہ قابل غور بات ہے کہ آستر 3 دن کے بعد بادشاہ کے پاس گئی، چنانچہ اس نے مردکی سے کہا کہ وہ تمام لوگوں کو حکم دے کہ وہ اس کی طرف سے 3 دن کا روزہ رکھیں، اور تیسرے دن وہ بادشاہ کے پاس جائے گی تو وہ تقریباً مر جائے گی، کیونکہ وہ قانون جانتی تھی، وہ مقررہ دن میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ آسان ہے کہ وہ مر جائے گی، لہٰذا وہ ایسی ہی تھی جیسے وہ 3 دن سے مر گئی تھی۔ اور جب وہ بادشاہ کے پاس گئی اور اس نے اپنے سونے کا عصا اس کی طرف بڑھایا تو اسے مجھے ابراہم کی یاد آئی جب وہ اسحاق کو لے کر جا رہا تھا، اور تیسرے دن اسحاق ایسا تھا جیسے وہ 3 دن سے مردہ تھا، اور پھر تیسرے دن اس نے اسحاق کو زندہ کیا تھا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا تھا، اور وہی کہانی یہاں بھی ہے۔ آستر یوں تھی جیسے وہ مر چکی ہے، یا پھر اس نے 3 دن کے لیے خود کو موت کی سزا میں رکھا تھا، اور پھر تیسرے دن سونے کا عصا باہر رکھا گیا تھا۔ اور جب ہم بائبل مقدس میں پیدائش سے لے کر مکاشفت تک 3 دن یا 3 راتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یقیناً اس کے بعد ہمیں مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں چمک ایک شاندار علامتی تصویر ملتی ہے، یقیناً مسیح کے جی اٹھنے کے بعد، کیونکہ ہم نے اس کے جی اٹھنے پر یقین کیا، جس کی تعریف و تمجید کی گئی، اور مسیح ہمیں بتاتا ہے کہ جب مسیح کے ساتھ موے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، اور نیز ہمیں آسمانی مقاموں پر بیٹھایا اور ہمیں خدا کی حضوری میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسیح نے ہمیں پہلے ہی
दाखिल कर दिया जी, सही, और दाखिल इसीलिए कर मुझे दिया गया। इजाजत लेने की या दस्तक देने की कोई जरूरत नहीं, या फिर पहले से मुलाकात का वक्त लेना हो या कुछ या भी। खास चंद तकर्रों का शेड्यूल मैं हो। किसी भी वक्त अंदर आ सकता हूँ क्योंकि मैं पहले ही खुदा की हजूरी में हूँ। जी, सही। इस गुफ्तगू के मौके पर मेरा आपसे ये सवाल भी है कि जब आस्तर ने अपनी तरफ से तमाम लोगों से रोजे की दरखास्त की तो उसने भी अपने लिए दुआएं नहीं मांगी। उसने रोजे के लिए कहा देखिए, लेकिन दुआ रिश्ता नहीं टूट मांगी। गया था और हमें जिस चीज की जरूरत थी वो ताबे होना और तौबा का एहसास होना था, और रोजा जिसकी नुमाइंदगी करता है उनमें से एक सर तस्लीम खम करना और खुद को नकारा और बेफायदा महसूस करना है, लेकिन खुदा से राबता करने की हिम्मत ना थी। और दुआ का मतलब रिश्ता है, और खुदा का लोगों के साथ ताल्लुक टूट गया और वो खुदा की मर्जी से बाहर थे, और क्योंकि वो खुदा की मर्जी से बाहर थे इसलिए उनमें खुदा से दुआ करने की हिम्मत ना थी। जी, सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मिलेंगे, हमारे साथ रहिए। खुश आमदेद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल मर्दुकी के बारे में है। जब उसने आस्तर से कहा कि वो बादशाह अक्वेरियस के पास जाकर यहूदियों की तरफ से अपने लिए हमायत मांगे, क्या मर्दुकी सही रूहानी दर्जे पर नहीं था? क्योंकि ये उसके लिए काफ़ी नहीं था कि लोग रोज़ा रखें और खुदा को इस मामले को संभालने दें क्योंकि वो उन्हें बचा सकता है, इसलिए आस्तर से मुदाखलत को क्यों कहा? क्या मर्दुकी की दरखास्त के आस्तर को मुदाखलत करनी चाहिए का मतलब ये है कि वो खुदा पर इनसार नहीं करता था? क्या कहेंगे? देखिए, मौजूदा ज़राए का इस्तेमाल ईमान से मुतसादिम नहीं है। जब कोई बीमार होता है तो हम दुआ कर सकते हैं कि खुदा उसे शिफा दे, वो फिर भी दवा लेता है। सही। देखें, पौलुस रसूल पहले खामोश रहा जब वो जेल में गया, बजाय इसके कि वो अपनी रोमी कौमियत जाहिर करे ताकि वो फिलिपियों में जेलर से मिले। उसने दुआ की होगी और खुदा ने उसे निकालने के लिए एक फरिश्ते को भेज दिया होगा, लेकिन उसके पास मौजूदा सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने का मौका था। जरूरी नहीं कि खुदा मौजूदाना तौर पर उसे इस्तेमाल करे। अगले दिन उसने बताया कि वो रोमी है। जैसे ही उसने बताया, उन्होंने उसे आजाद कर दिया। वो शर्मिंदा हुए और उन्होंने उससे माफी मांगी। लिहाजा दस्तयाब इंसानी ज़राए का इस्तेमाल ईमान से मुतसादिम नहीं। सही। इसके अलावा जी। और भी कुछ है, और इसमें हमें हुक्मरानों के सामने सर तस्लीम खम करने का सबक भी मिलता है, चाहे वो जालिम ही क्यों ना हो। लेकिन हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए, और खुदा किसी भी सालस का इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि अलीशा और शुमनियत का औरत के साथ हुआ था। क्या तू चाहती है कि तेरी सिफारिश की जाए? सही। तो इससे कोई मसला नहीं, खुदा इस्तेमाल करता अगर है। मेरे हकूक हासिल करने का कोई कानूनी जरिया है जो खुदा ने मुझे दिया है तो मुझे इस और वो इसे रास्ते पर इस्तेमाल चलना करता है। चाहिए। और अगर फैसला करने वाले मेरे साथ इंसाफ करने से इनकार करते हैं तो मुझे इससे अहद करना होगा रास्ती से जो रास्ते से फैसला करता है, लेकिन खुदा ने मुझे अपने हकूक लेने के लिए कानूनी रास्ते फराहम इसमें कोई किए मसला हैं, नहीं। तो ये खुदावन की तरफ से इलाही फराहमी है। बादशाह का दिल खुदावंत के हाथ सही। में है, पानी के नालों की सही। मानिंद। जी, कोई सवाल? मैं मसीहत में रोज़े की अहमियत के मुतालिक जानना चाहती हूँ, और क्या इसकी कुछ शराइत है कि हम इसे रोज़ा कहते हैं? यहाँ रोजे का जिक्र कई बार आया है। कलाम के मुताबिक रोजा क्या है? रोजा नाअहली और इंतहाई कमजोरी को महसूस करने के बारे में है, और इसके साथ ये खुदा पर भरोसे का एहसास भी है। सही। क्या उसके महीने में इंतहाई जरूरी है। मखसूस दिन या मखसूस वक्त है? इसका ताल्लुक मेरी इंतहाई जरूरी एहसास से है, और इसका ताल्लुक किसी मसले में खुदा की मदाखलत की शदीद जरूरत का एहसास है। पर अगर कोई हर्ज नहीं और बड़ी जरूरत नहीं तो मैं रोजा क्यों रखूं? रोजे की शराइत यह है कि खाने से मुकम्मल परहेज किया जाए, और मैं कहता हूं कि और इसमें उसकी शर्त यह है कि खाने से मुकम्मल बिल्कुल परहेज है। परहेज किया जाए। गोया मैं कहता हूं मैं उस खाने के लायक नहीं और खुदा के हजूर सर तस्लीम खम कर दूं। सही। ऐसा ही है? जी। खुलासा ये है कि मैं कहना चाहता हूँ रोज़ा कुछ वक्त के लिए खाने से मुकम्मल परहेज है, जिसका जिक्र कलाम पाक में है। लेकिन जितना कि मैं समझता हूँ, क्योंकि रोज़े का मकसद थोड़ी देर के लिए खुद को वक्फ करना है, और रोज़ा दुआओं के साथ होता है। सही। लिहाजा मुझे हफ्ते के आखिर में रोज़ा रख कर तफरी के लिए नहीं जाना चाहिए। ये दावा नहीं करना चाहिए कि मैं रोज़ादार हूँ। तीसरी बात यह है कि दरवाजे का कोई मकसद और मंसूबा होना चाहिए। मैं रोज़ा क्यों रखता हूँ? लिहाजा किसी की बर्दाश्त के मुताबिक मखसूस मुद्दत के लिए खाने पीने से मुकम्मल परहेज करना रोज़ा है, और रोज़े के साथ दुआ भी शामिल होनी चाहिए। सही। बहुत शुक्रिया। चलिए जानते हैं मेहमानों ने आज क्या सीखा।
مجھے یہ خیال اچھا لگا کہ خداوند نہیں چاہتا کہ ہم کچھ احساسات محسوس کریں یا کسی خاص شکل میں آ کر اس سے بات کریں۔ میرا مطلب ہے کہ یہاں پر کسی کو بادشاہ کے محل کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ ٹاٹ پہن کر اور غم کا لباس پہن کر جایا جا سکتا تھا، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس کسی بھی جذبات کے ساتھ صحیح۔ جائیں۔ مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ خدا سے بات کرنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے میں جب چاہوں خدا سے بات کر سکتی ہوں، اور پرانے دنوں کی طرح نہیں جب کسی خاص وقت پر جانا ضروری تھا۔ یہ روزمرہ کا رشتہ ہے، دعا کرنا ایماندار کے لیے فطری سانس ہے، اس کا کوئی خاص وقت نہیں۔ صحیح جی آپ۔ میں نے ایک تبصرہ سنا ہے جو مجھے اس حصے میں پسند آیا، اور مجھے اب یہ یاد آیا کہ مردکی آستر کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس کے ذریعے کچھ حمایت مل سکے، اور در حقیقت خداوند کا ارادہ تھا کہ آستر اپنی مداخلت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرے گی، لیکن خداوند اسے دکھانا چاہتا تھا کہ آستر شروع ہی میں خوفزدہ تھی اور اس نے مداخلت کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ اسے اپنی طرف دیکھنا سکھانا چاہتا تھا، اور پھر حمایت آستر کے ذریعے آئے گی، لیکن اس نے مردکی کو اپنی سوچ بدلنے پر مجبور کیا اور اسے بتایا کہ راحت دوسری جگہ سے آئے گی۔ لہٰذا تبصرہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند ہمیں کبھی کبھی ہلا دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ سب کا شکریہ، خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین، مادی اور فارس کا قانون کہتا ہے، یہ منع ہے کہ کوئی بھی بادشاہ کے محل میں داخل ہو اندرونی صحن کے اندر جب تک کہ بادشاہ سونے کا عصا اس کی طرف نہ اٹھا دے، اور جو اس حد کو توڑے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے دروازہ کھلا ہے، میرے اور آپ کے لیے سنہری عصا کے ذریعے دروازہ کھلا ہے۔ سنہری عصا کیا ہے؟ یسوع مسیح کا خون۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں۔ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ آپ کی قومیت یا آپ کی ثقافت جو بھی ہے، یا آپ جہاں سے بھی ہیں، آپ قریب آ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں، اور مسیح کے خون کے ذریعے جو صلیب پر بہایا گیا تھا خدا کے ساتھ تعلق میں رہ سکتے ہیں۔ خدا کبھی مخصوص ملاقاتوں کا تعین نہیں کرتا، جیسے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پہلے وقت لینا پڑتا ہے، اور کب سے کب تک دعا کی جائے۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، وہ ہمیشہ موجود ہے۔ دروازہ ہمیشہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا پھر کوئی شکایت ہے؟ آپ خدا کے پاس پکارتے ہوئے جانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ کیا آپ پرستش کرنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، حمد کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ خدا نے مسیح کے خون کے ذریعے آپ کے لیے اپنا دروازہ کھول دیا۔ آپ خدا کے ساتھ زندہ تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور دعا کرنا آکسیجن کی طرح ہوگا جو آپ ہر روز سانس لیتے ہیں، ہر روز خدا کے سامنے سانس لیتے اور باہر نکالتے ہیں۔ آپ خدا کے بغیر ایک منٹ بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ اس کے بغیر کرتے ہیں تو اس کا مطلب موت ہے۔ مسیحیت ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق ایک زندہ رشتہ ہے۔ میں دعا کے دوران زندگی کا سامان حاصل کرتا ہوں۔ اپنی کمزوری کو محسوس کریں اور خدا کے ساتھ تعلق قائم کریں، اور خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے دروازہ کھلا چھوڑا ہے ان سب کے لیے جو مسیح کے خون میں پناہ لینے آتے ہیں اور ایک حقیقی رشتے میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ خدا کے حضور مقبول ہو جائیں گے، اور آپ کی دعائیں اور عبادت مسیح کے نام پر قبول کی جائیں گی۔ عزیزو، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔